अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। हम सूरह नास कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा हमारी नेक्स्ट सूरह है वो सूरह फलक है। और हम सब जानते हैं ये बात कि सूरह फलक से पहले हम कौन सी सूरह कर रहे थे, सूरह नास। और सूरह नास और सूरह फलक को क्या कहते हैं? कोई मुझे अनम्यूट करके बताए। मुअव्वज़तैन। एग्जैक्टली, मुअव्वज़तैन। ठीक है, मुअव्वज़तैन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए दोनों सूराज अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील की थी। और इसके अलावा हम इनसाइड और आउटसाइड ईवल से बचने के लिए ये दोनों सूरतें एक साथ पढ़ते हैं तो हमारी एक प्रॉपर प्रोटेक्शन हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में हम आ जाते हैं शैतान मरदूद से बचकर बचकर। ठीक है, तो हमें जो है ना वो सुबह भी, मॉर्निंग टाइम में भी इसको अपने ज़िक्र अस्कार में इंक्लूड करना चाहिए मुअव्वज़तैन को। और इवनिंग में भी बिफोर स्लीप, ताकि हमारी ये प्रैक्टिस में भी आए, हमारे बच्चों को भी पता हो इसके बारे में। चूंकि कुरान हम बरक़ात के लिए हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, हमारा ब्रॉटअप इस तरह का हुआ है कि हम कुरान को बरक़ात के लिए तो पढ़ पढ़ लेते थे, मगर हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। तो अब जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें एक रोशनी की किरण दिखाई है, या हमें इस उम्र में आकर ये बात समझ आई है कि कुरान जैसी मुकद्दस किताब और कीमती किताब, जिसके अंदर दुनिया के अंदर रहने के तौर तरीके, ज़िंदगी गुजारने की तमाम 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 प्रोसेसेस, मेथड, सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ओपनली हमें डिस्क्राइब कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी है हर चीज़। तो उसको समझना कितना ज़रूरी है। यानी मुझे पता होना चाहिए कि कुरान के मेरी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो कुरान के अंदर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से दिए हुए हैं, और मैं किस किस तरीके से उनके ऊपर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों में, अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में उनको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज हम सूरह फलक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर सकें और समझने की कोशिश कर सकें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की है, और हम इससे किस तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में आते हैं शैतान से बचकर। एक सेकेंड। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कोई मुझे बताना चाहेंगे? आप में से कोई भी अनम्यूट करके, कि आप लोगों की अब तक की क्या अंडरस्टैंडिंग है सूरह फलक को लेकर। इस आयत को हम पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। Say, O Prophet, I seek refuge in the Lord of the daybreak। यानी कहिए, मैं पनाह मांगता हूँ नमूदार करने वाले खुदा की। ठीक है। तो आप लोगों की इस आयत को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट इट? अच्छा ठीक है, मैं खुद बता देती हूँ आपको। जैसा कि हमें मालूम है कि हम अल्लाह की पनाह में आने के लिए, कि मैं पनाह मांगती हूँ उस रब की। किस रब की? जिसने सुबह को बनाया, या नमूदार करने वाले रब की, या सुबह को बनाने वाले रब की।
यूजुअली क्या है कि यहाँ पर फलक जो है, इन्होंने डे ब्रेक दिया हुआ है। डे ब्रेक का मतलब यानी सुबह का वक्त। ठीक है। लेकिन मैंने मुख्तलिफ तफसीर का मुताला किया, और जो फलक का वर्ड है ये एक ब्रॉडर टर्म है। अगर हम अरबिक लैंग्वेज के ऊपर काम करें तो हमें पता चलेगा कि अरबिक के अल्फाज जो हैं इनकी ब्रॉडर टर्म्स होती हैं, और एक लफ्ज़ के कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे हम उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी देखते हैं कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर जो स्कॉलर है वो बयान करें फलक के बारे में, कि जो फलक है उसका तर्जुमा आमतौर पर लोगों ने सुबह का किया हुआ होता है। ठीक है। लेकिन इसके असल मानी है फाड़ देने के। ठीक है। असल मानी इसके हैं फाड़ने के। सुबह चूंकि शब के पर्दे को चाक करके नमूदार होती है, इस वजह से इस पर भी इसका इतलाक हुआ कि अगर सुबह भी कह रहे हैं तो ठीक है, बट सुबह एक मीनिंग के तौर पर तो काउंट हो सकता है, मगर ब्रॉडर टर्म में नहीं। ब्रॉडर टर्म में हम इसको फाड़ देने वाले रब की कसम खाई जा रही है यहाँ पे। उसकी पनाह मांगी जा रही है। तो ये बेसिकली क्या है कि फलक के मानी किसी चीज़ को फाड़ने के हैं। सूरह इनाम की आयत नंबर 96 में अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत के हवाले से फालिकुल इस्बाह का वर्ड आता है। फालिकुल इस्बाह के अल्फाज आए हैं कि अल्लाह ताला ने रात की तारीकी का पर्दा चाक करके सफ़ेदा सहर नमूदार की। ठीक है। मगर इसी सूरत की आयत नंबर 95 में ये लफ्ज़ दानों और गुठलियों वगैरह के फाड़ने के मफहूम में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। यानी इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बु वन नवा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से ज़मीन के अंदर दानों या गुठलियों को फाड़ता है तो अ, की पौधों या दरख्तों की पत्तियां और जड़ें निकलती हैं। चनाचे फलक से मुराद यहाँ सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ है जिसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अदम का पर्दा चाक करके वजूद बख्शा है। जैसे कि एक और स्कॉलर बयान करते हैं कि अ, हर चीज़ जो है ना किसी चीज़ के अंदर से इसको चाक करके या फाड़ कर ही नमूदार होती है। अगर हम अपने आसपास की एग्जांपल्स भी देखें तो गुठली से पौधा नमूदार होता है। दाने को फाड़ कर उसके अंदर का गूदा निकलता है। अगर आप मिसाल के तौर पर आम की ही गुठली ले लें। आम की गुठली को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ ज़रूर निकल रही होती है। इसी तरह बादाम के जो हम जो खुबानी खाते हैं, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट के अंदर जो आप सोचें, खुबानी को फाड़ कर एप्रिकॉट जो है उसका सीड निकलता है, और उसको जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, तो वो उसके अंदर से आलमंड्स निकलता है, बादाम निकलता है। तो इसी तरह ये स्कॉलर भी बयान कर रहे हैं कि गुठली से पौधा नमूदार होता है, दाने को फाड़कर उसका गूदा निकलता है, ज़मीन को फाड़कर नबातात उगती है, पहाड़ों का सीना चाक करके चश्मे और दरिया उबलते हैं। इसी तरह अंडे को फाड़कर बच्चे निकलते हैं, और हम सबको मालूम है कि रहम के मुंह से मुंह को खोल कर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तमाम मखलूक़ात जो हैं वो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको वजूद पजीर करते हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो रहम का मुंह खुलता है और बच्चा उसमें से निकलता है। फिर लफ्ज़ फलक जो है इस कदर महदूद जो है ना, वो कुछ लोगों ने कर दिया है कि उसका जो मीनिंग है वो सिर्फ ये काउंट होता है कि सुबह, सुबह जो है वो वो कह दिया जाता है। कुछ कुछ स्कॉलर्स अपनी तफसीर में सिर्फ उसका मतलब सुबह ही को बयान करते हैं, मगर इसका जो ब्रॉडर टर्म में अगर हम देखें तो ये फाड़ देने वाला है। ये आगे बयान करते हैं कि लुगत में ये लफ्ज़ वसी मायने में भी आया है, और अभी मैंने आपको बताया कि सूरह इनाम में भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको बयान किया है। इसी तरह एक दो और जगहों पे अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं वो दोनों बंद होते हैं तो हम उनको फाड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह अंबिया में बयान फरमा रहे हैं कि वो दोनों बंद होते हैं तो हम उनको फाड़ते हैं, यानी आसमान को खोलकर इससे पानी को बरसाते हैं, और ज़मीन को फाड़कर इससे निबातात उगाते हैं। तो आप देखें, अगर हम अपने आसपास भी नज़रें दौड़ाएं तो बहुत सी चीज़ें, हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी जो फाड़ देने वाली है, फाड़ कर कोई चीज़ निकल रही है। आप देखें कि जो फूल होते हैं, फ्लावर्स, वो खिलने से पहले वो बंद होते हैं। ठीक है। तो उसको उसकी भी हम एग्जांपल जो है वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं कि वो बंद होती है और वो फिर फट जाता है फूल और वो खुल जाता है।
ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس قدر ان ڈیپتھ گہرائی رکھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ سوچنے کی طرف راغب کرتی ہیں، اور ہمیں سوچنا بھی چاہیے ان کو گہرائی کے ساتھ کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی انفارچونیٹلی کوشش کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم کریں تو ہمیں بہت کچھ اپنے آس پاس نظر آئے گا، ملے گا، جو ایگزامپلس کے فارم میں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں، کہ ریگولر بیسس پہ ہم تفاسیر کو پڑھیں اور قرآن کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم عربک لینگویج کے اوپر ہماری گرپ ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ بھی آتی ہیں، اور بہت آسانی سے بھی چیزوں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے من شرری ما خلق، فرام دا ایول آف واٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ۔ من شرری، من کا مطلب فرام، شری کا مطلب ایول، ما کا مطلب واٹ ایور خلق ہی کریٹڈ، یعنی اس شر کی طرف سے، اس شر کی طرف سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیے، ٹھیک ہے، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اٹس دیر مائٹ بی لاٹ آف ڈیپتھ، کہ ہر وہ چیز، ہر اس چیز کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہم اس کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں تو انسان بھی ہیں، اس میں تو جن بھی ہیں، اس میں اللہ کی ساری کریشنز ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہر اس چیز سے یہاں پر اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ہم جو ہے نا اپنی زندگیوں میں ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مخلوقات کے شر سے کیا مراد ہے۔ مخلوقات یعنی مخلوقات یا چیزیں یا واٹ ایور، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی سنگل ایک اینٹی بھی بنائی ہے، کوئی چیز، کوئی مخلوق، کچھ بھی، مخلوقات کے شر سے پناہ خالق ہی دے سکتا ہے۔ یہ اس مقصد کا حوالہ ہے جس کے لیے تمام عالم کے نمودار کرنے والے خداوند کی دہائی کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جس خداوند نے تمام عالم کو نمودار کیا ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے پناہ ان کے پیدا کرنے والے ہی سے مانگنا ہوتی ہے، کسی دوسرے سے نہیں مانگنی چاہیے۔ کوئی دوسرا ان کے شر سے پناہ اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ جب وہ ان کے پیدا کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہو، اور یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ کوئی چیز خالق کائنات سے زیادہ قدرت اور اختیار والی ہو۔ اس وجہ سے خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے کسی غیر خدا کی پناہ ڈھونڈنا سراسر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہر چیز ہمیں اگر کوئی انسانوں نے بھی بنائی ہے تو وہ انسانوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی وہ چیزوں کی مدد سے ہی بنائی ہے۔ جیسے ٹیبل ہے، چیئر ہے، یہ لکڑی سے بنائی ہے نا، درخت کی لکڑی سے بنائی ہے، اور درخت کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو ہر کوئی چیز، ہر ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس خالق جو ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے چیزیں مقصد خیر سے پیدا کی ہیں۔ کس سے پیدا کی ہیں؟ مقصد خیر سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو خیر کے مقصد سے پیدا کیا ہے، کہ ہم اس میں سے خیر نکالنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اس کے حکم سے شر بھی بن جاتی ہیں۔ سم ٹائمز ہم خود ان چیزوں کو اپنی بے وقوفیوں یا اپنی لالچ یا اپنی غلطیوں سے ان کو اپنے لیے شر انگیز بنا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اصل میں مقصد کے خیر سے پیدا کی ہیں، لیکن وہ جب چاہے ان کو شر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور ہم خود بھی اتنے بے وقوف ہیں۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، کیونکہ ہم خیر والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ان کے پیچھے اتنا شدت سے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ وہ ہمارے لیے شر بن جاتی ہیں۔ بارش اس دنیا کے لیے سراسر رحمت ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس کو عذاب بھی بنا دیتے ہیں۔ ابھی لاسٹ گرمیوں میں آپ دیکھیں
کہ بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ فلڈ آ گیا۔ اسی طرح خود انسان اپنی بے خبری اور اپنی برائیوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اندر کے شر کو استعمال کرتے ہوئے، ایک ایسی چیز جو خیر کے لیے نافع کے لیے ہوتی ہے، علم نافع کے لیے ہوتی ہے، یا اچھی اس کے لیے ہوتی ہے، اچھی چیز کے لیے، اچھے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس کو بھی ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی بے وقوفیوں سے اپنے لیے مضر بنا لیتے ہیں، یعنی ہارمفل بنا لیتے ہیں، نقصان دہ بنا لیتے ہیں۔ اشیاء کے ان برے پہلوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ خدا سے ہی لا لگائے، خدا سے ہی جو ہے وہ ہر چیز کا مشورہ کر کے چلے، اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی ان اشیاء میں سے کسی چیز کو مؤثر سمجھ کر ان کی دہائی دینا شروع کر دے۔ ہر چیز پر ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے، اس لیے اگر میں کوئی چیز استعمال کرنا چاہتی ہوں تو میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگوں گی، اور اس کے بعد اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کروں گی، جو جائز فائدہ ہوگا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شراب بھی بنائی ہے، مطلب جس چیز سے شراب بنتی ہے وہ بھی تو اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم انسانوں نے اس کے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ملا کر ایسی گندی چیز بنا لی ہے جو حرام ہے، جو انسان کو کا ہوش کھو دیتی ہے، جو انسان جس سے انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور وہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں باقی رہتا۔ اس کو جو سمجھ آتا ہے، حیوانیت کے اندر وہ جو سمجھ پاتا ہے وہ کر کر گزرتا ہے، اس میں وہ بہت سی خرابیاں بھی کر دیتا ہے، بہت سی برائیاں بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے شراب ہمارے دین میں حرام ہے۔ جس طرح مشرک قومیں کرتی ہیں، اور نہ خدا کے سوا کسی غوث یا قطب کو پکارنا شروع کر دے کہ وہ آ کر خدا کی اس پکڑ سے اس کو بچائیں۔ خدا کے سوا ہمیں کوئی ان چیزوں کے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آگ آگ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے، اگر آگ نہ ہو تو لوگ شدید سردی میں ٹھٹر کے مر جائیں۔ اگر آگ نہ ہو تو ہم جو ہے وہ چولہے نہ جلا سکیں، ہم کھانا نہ بنا سکیں، اور کھانا نہیں بنے گا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی آگ کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ آگ جب شر میں بدلتی ہے تو کیسے شہروں کے شہر نگل جاتی ہے، کیسے آپ کی سکن جھلس جاتی ہے، آپ کے پاؤں جل جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر کا چولہا پھٹ جائے، اللہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے ایسا شر بن جاتی ہے کہ جس سے نجات پانا ناممکن بن جاتا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر اللہ کی ذات نہ چاہے تو ہم اس شر سے نہیں محفوظ رہ سکتے۔ اسی طرح پانی ہے، سمندر ہے، سمندر میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، مگر سمندر کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، سمندر کے پانی کو کیسے یوز کرنا ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، لیکن اس کو شر میں بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو، اگر وہ چاہیں تو وہ چیز ہمارے لیے شر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزوں کی مثالیں ہم اپنے آس پاس زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو پالتو ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ہی مالک کو بائٹ بھی کر لیتے ہیں، اپنے مالک کو کاٹ بھی جاتے ہیں، کھا بھی جاتے ہیں۔ شیر دیکھ لیں، لوگوں نے شیر پالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بدک جاتا ہے اور وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کو بھی جو ہے نا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سانپ ہے، بچھو ہے، بہت سارے ایسے موذی جانور ہیں جو اگر آپ کے گھر میں گھس جائیں تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کیسے ڈیل کریں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے شر انگیز بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے بنائے ہوئے ہر اس چیز، ہر اس کریشن سے، اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اسکالر اور کیا کہتے ہیں، کہ آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو جائز تدابیر انسان اختیار کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے۔ خدا کی پکڑ سے خدا کے سوا کوئی دوسرا آپ کو رہائی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے لیے کوئی خیر کی چیز شر انگیز بن گئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی آپ کو بچا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں مثلا کسی بیماری میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ فلاں فلاں درخت کے پاس جائیں اور وہاں کا پتا لے کے کھا لیں، یا وہاں کی جڑی بوٹی لے کے کھا لیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے اور انہوں نے وہی کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد جب اگلی بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بیمار ہوئے تو وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات نہیں کی، بلکہ وہ ڈائریکٹ اس درخت کے پاس چلے گئے اور انہوں نے وہی طریقہ امپلیمنٹ کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ یہ فلاں فلاں درخت سے فلاں فلاں چیز کھا لینا. تو انہوں نے کھا لی، لیکن ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی. تو وہ پریشان ہو کر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم میرے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ہے وہ جس چیز کا تمہیں بتایا اس چیز میں نے شفا ڈال دی، ٹھیک ہے. اب تم اس چیز کے پاس ڈائریکٹ چلے گئے. شفا دینے والی ذات تو میری ہے نا، شفا اس چیز نے تو تمہیں نہیں دی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس پہلے جاتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، یا اللہ سے گڑ گڑا کے دعا بعد میں کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس شافی کے پاس جائیں جو شفا دینے والا ہے، اس کے بعد ہم کوئی تدبیر کریں. اور اس میں آپ کا توکل بہت میٹر کرتا ہے. سم ٹائمز بچے آدھی رات کو بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کہیں لے جا نہیں پاتے. بہت ساری سنگل مدرز ہیں جو آدھی رات کو بچوں کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا پا رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آ، کوئی گھر کی کوئی گھریلو ٹوٹکا اپنانے کی کوشش کریں اور کچھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تدابیر بھی ڈال دیتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی بھی بیماری کی شفا کے لیے اللہ سے مانگیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دینے والی ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ آپ کو شفا دے سکتا ہے. تو یہ چیز اس کے منافی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ طبیب حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، شفا صرف اسی کے اختیار میں. اگر وہ شفا نہ دے تو آپ کسی بھی طاقت کے پاس چلے جائیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معمولی سے معمولی بیماری سے بھی آپ کو نجات دلا سکے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی کلمہ شرک کے بہت سے دروازوں کے بند کر دینے کے لیے کافی ہے. اس سے خیر و شر کی الگ الگ خدائی کی جڑ کٹ جاتی ہے. مشرک قومیں ہر آفت کو بجائے خود ایک مستقل نافع و دار وجود سمجھ کر اس کی دہائی پکارنی شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ کوئی آفت اپنا خود کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی کے جو آثار ہیں ان میں سے ہوتی ہے، جو اللہ کے اذن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. اسی کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے اور تنہا اسی کی مدد سے ان کے شر سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. اس وجہ سے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ جو حقیقی پناہ اور ماوا و ملجا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ and from the evil of the night when it grows dark، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے. اب پہلے آیت میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے نا کہ میں پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں پناہ مانگتی ہوں کے بعد آگے آیات دی جا رہی ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں اس رب کی جو پھاڑ دینے والا ہے صبح، ڈے بریکس، ٹھیک ہے، دن کو پھاڑ دینے والا. اب دیکھیں صبح جو ہے نا وہ رات کا اندھیرا پھاڑ کر صبح نمودار ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق جو جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں ان کے شر سے، ان کے ایول سے. اب کیا مانگی جا رہی ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے. اس سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ عام عام مطلب میں ہم رات کا اندھیرا، اور خاص میں ہم اور بھی لے سکتے ہیں، جیسے کم علمی جو ہے علم کی کمی ایک اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، نور ہے. آپ دیکھیں کہ رات میں یوزلی ہم کیا حدیث ہے آئی گیس کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ برتن الٹے کر کے رکھ دینے چاہیے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مطلب کے آپ باہر نہ نکلیں.
مگر آپ دیکھیں کہ ہم گھومنے پھرنے بھی رات کو ہی جا رہے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ، تو رات کے تاریکی کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے یہاں پہ۔ شر کا وجود مستقل نہیں ہوتا۔ غاسق رات کو کہتے ہیں جب شفق غائب ہو جانے کے بعد اس کی تاریکی بڑھ جاتی ہے۔ وقب کے معنی تاریکی چھا جانے کے ہیں۔ اہل لغت نے غاسق کے معنی چاند کے بھی لکھے ہیں، لیکن یہاں پر اذا وقب کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد رات ہی ہے، اس لیے کہ اس کی تاریکی جب بڑھتی ہے تو اپنے دامن میں آفتیں لے کر بڑھتی ہے۔ یہ ٹکڑا بہترین مثال ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں شر کا وجود مستقل نہیں ہے کہ خیر و شر کے خالق الگ الگ مانے جائیں اور دونوں کی دہائی دی جائے، بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں ہی کے متعلقات اور اس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے کسی غیر اللہ کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے اور اسی کی دہائی دینی چاہیے۔ اور قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ بات جو ہے یہ جگہ نہیں، جگہ غاسق کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ غاسق کا غاسق کا انہوں نے نا شروع میں جو اسکالر ہیں، شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ غاسق ہوں رات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب شفق غائب ہو جانے کے بعد اس کی تاریکی بڑھ جاتی ہے۔ اور وقب کو انہوں نے کہا ہے تاریکی چھا جانے میں، اس کے معنی ہے، وقب کے معنی ہے تاریکی چھا جانے میں۔ اور نیچے انہوں نے ایک اور میننگ دیا ہے غاسق کا کہ چاند کے بھی ہے، کہ غاسق کو چاند بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا وقب کو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اذا وقب سے مراد رات ہی ہے، یعنی اس کی تاریکی جب بڑھتی ہے تو اپنے دامن میں آفتیں لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جی ٹھیک ہے۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اس دنیا کی بقا کے لیے جس طرح دن اور اس کی روشنی اور حرارت ضروری ہے، اسی طرح رات اور اس کی خنکی و سکون بخشی بھی ضروری ہے۔ پھر ظاہری تضاد کے باوس دنیا کے بقا میں ان دونوں کے جو توافق ہیں ان کو توحید کی دلیل کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ یہاں اسی رات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا تلقین کر کے گویا یہ درس دیا گیا ہے کہ رات کی جو تاریکی تمہاری راحت کے لیے ناگزیر ہے، اسی کے ظلال و آثار میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اس میں چور، قاتل، دشمن اور حشرات الارض نکلتے ہیں جن سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شب کے سکون میں ان غیر مطلوب چیزوں کی مداخلت سے یہ نتیجہ نکالنا تو بالکل غلط ہوگا کہ رات کا خالق کوئی اور ہے اور ان کے نمودار ہونے والے ان مہمانوں کا خالق کوئی اور پھر دونوں کی دہائی پکاری جائے، بلکہ صحیح اور عقل و فطرت بات سے ریلیٹڈ بات یہی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کا خالق ایک ہی ہے، اسی نے رات کا سکون بخشا ہے اور وہی اس میں خلل انداز ہونے والی آفتوں سے پناہ دے سکتا ہے۔ یعنی جس طرح اس کی برکتیں خدا ہی کے فیض سے ہیں، اسی طرح اس کی رحمتیں بھی اسی کے اذن سے ہیں۔ بس ہر حال میں ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ شر کے وجود کی اس نوعیت کو نہ سمجھ سکنے کے سبب ہی سے نادان لوگ جو ہیں وہ شر کو بھی مستقل حیثیت دے دیتے ہیں اور پھر خیر و شر دونوں کے الگ الگ خالق مان کر ان کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شر جو ہے یہ مستقل ہے، شر مستقل نہیں ہوتا۔ شر اور خیر جو ہے وہ عارضی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں خیر کی چیز ایک ایسی چیز جس سے آپ خیر کے لیے یوز کر سکتے ہیں، وہی چیز آپ کے لیے کبھی کبھی شر بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جب رات کی تاریکی کا بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ رات کے اندھیرے میں انسانوں، جنوں اور نقصان پہنچانے والے جانوروں، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں شر پھیلانے والے عناصر بہت جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ راتوں کو وارداتیں ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں چوریاں کرتے ہیں۔ رات کا اندھیرا جو ہے نا بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ نیکسٹ آیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ and from the evil of those witches casting spells by blowing on to knots۔ اچھا، ہم نے 3 آیات جو ہے نا ڈسکس کر لی ہیں، میرے خیال میں ہم ان کو اب ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں، بیکاز میرے خیال میں 3 آیات کے اندر بہت کچھ ہے آپ لوگ کے لیے۔ پھر یہ پوری صورت اگر آج ہم کر لیں گے تو بہت زیادہ اوور ویلمنگ نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اس صورت کو دوبارہ سے ایک
نئے طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے. ابھی میں آپ کو ٹرانسلیشن اور تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوں. اس اینگل سے ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہم پانچوں ورسز پوری کر لیں پہلے، یا پھر ہم پہلے ڈسکشن کر لیں. ٹھیک ہے، ہم اس ڈسکشن کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ ہو جائے گا پھر. جی یہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں چیزیں. تو ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ابھی تک ہم نے جو بھی سورہ فلق کے اندر ڈسکشن کی ہے. میں نے بتایا مس تھا جو کہ پہلی آیت ہے نا، جی 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 بولیں. جس میں قل اعوذ برب الفلق میں جو پردہ چاک کرنے والی ہے، یہ مجھے میں نے پہلی دفعہ اس کا مطلب یہ والا پڑھا ہے. تو اس سے مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ جو ہے نا، اصل میں اگر میں اپنے طور پر یہ لوں، جو مجھے ابھی تک جو اثر ہوا ہے مجھ پر، وہ یہی ہوا ہے کہ جیسے آپ نے مثال دی نا کہ پھول کو دیکھیں تو وہ اپنی کلی سے جیسے پردہ پھاڑ کر نکلتا ہے باہر. ہوں تو ایک دم سے مجھے کلک کیا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہم بہت ساری مشکلات میں کبھی کبھی اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم نا ان سے نکلنے کا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور جو ہے نا میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا کہا ہوا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو وہ ایک روایتی جو چل رہا ہوتا ہے سسٹم، اس سے نکل نہیں پاتے، ایک قدم نہیں اٹھاتے، حالانکہ ہمارا وہ قدم اٹھانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ ہم اگر وہ ایک قدم کافی ہوتا ہے کہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ وقت پہ ایک قطرہ ہی کافی ہوتا ہے. تو اگر ہم وہ اٹھانے کی ہمت کر لینا، تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا پردے کو پھاڑ کر نکال دیتے ہیں حقیقت کو باہر، ایسے ہی ہم بہت ساری حقیقتوں کو جو ہے نا آشکار کر دیں گے اگر ہم اس اپنے ایک قدم پہ نہ رکیں اور جو ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو بہت سی مشکلات کو ہم ایک دم سے زمین بوس کر سکتے ہیں اور کئی راستے نکال سکتے ہیں اس ایک قدم سے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے ہماری اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اپنے دماغ کو کھولیں نا. ہم اپنے دماغ کی گرہیں جب تک کھولیں نا، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اسی لیے دی ہے کہ ہم سوچ سکیں، اپنے دماغ کو استعمال کر سکیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم اتنے کوئی دباؤ میں ہوتے ہیں، یا ہم پریشر سوشل پریشر میں ہوتے ہیں، یا ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کہیں قربانی نہ دینی پڑ جائے، ہمیں کمپرومائز نہ کرنا پڑ جائے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، لوگوں سے ڈر ڈر کے ہم اپنی زندگیوں کو خود جو ہے نا وہ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں. حالانکہ دین ہمارا بہت خوبصورت ہے اور دین مشکل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے سیکھنے کی کا ہی حکم دیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کافی دیر کر دی ہے سیکھنے میں. لیکن الحمدللہ مرنے سے پہلے ہمیں اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ سمجھنے کی کتاب ہے. اس کو اس کے ذریعے یہ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے اپنی زندگیوں کے لیے، اور اس کتاب کو کھولنا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے بچوں کے ساتھ جب ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ریلیٹ کریں گے اپنے ڈیلی لائف سینیریوز کے ساتھ، تو فار شور بچوں کی سمجھ میں بھی آئیں گی چیزیں اور انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی ڈیولپ ہوگی. صوبیہ ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں. صوبیہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مجھے نا آج بہت تیز فیور ہے، تو صرف میں نا سن پا رہی ہوں لیکچر. چلیں ٹھیک ہے، نو پرابلم. آپ دیکھیں نا ہم جو ہے وہ اگر آگے سیکنڈ والی جو ورس ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس چیز کے شر کا ذکر کیا ہے یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یعنی میں اور آپ، ہمارے اندر بھی شر ہے. دنیا میں ہر انسان کے اندر خیر اور شر کی لڑائی چل رہی ہے.
اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مرتے دم تک وہ جاری رہے گی۔ ہمارا اصل ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے خیر اور شر جو ہے نا ان کے درمیان کمپیریزن کرنا ہے، ان کو ڈسکریمنیٹ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے شر سے خود پناہ مانگنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے نا یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ مجھے میرے شر سے، میرے بچوں کو میرے شر سے، میری فیملی کو میرے شر سے محفوظ رکھ۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم ان انٹینشنلی اپنے بچوں کے لیے ہارمفل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ان انٹینشنلی ہماری وجہ سے لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، انفارچونیٹلی ان انٹینشنلی انکانشیسلی ہم اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم صحیح چل رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی یہ بات کہ ان انٹینشنلی اور انکانشیسلی ہماری ذات سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، یا پھر کسی کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کی ایک دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شر سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ دیکھیں ایونچولی اگر میرے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو اس کا جو عذاب ہے وہ میرے اوپر ہی پلٹ کر آئے گا نا، دنیا میں یا آخرت میں۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے شر سے محفوظ رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ میرا شر ہی ہے جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور کل کو مجھ تک پلٹ کے واپس آئے گا۔ تو وہ پلٹ کر مجھ تک واپس آئے اس سے پہلے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کوششیں سٹارٹ کر دوں، کوشش کروں کہ میرے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کے پیئر پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، گھر کے ماحول میں بچے جیلسی اور جھوٹ اور بہت ساری چیزیں، بیڈ ہیبٹس بچوں کے اندر ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور ڈسکس کریں، بچوں کو سوچنے پر مجبور کریں، بچوں کو بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی چیز ایسی ہے جس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔